बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाक भारत के दरमियान जो टेंशन चल रही है उसके बारे में दो आरा पाई जाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये मिली भुगत है, कोई जंग वंग नहीं होने जा रही, ये सिर्फ इमरान खान की जात से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा माहौल क्रिएट किया गया है। इस पहलू पर मैं अपनी राय अभी नहीं देता। दूसरी राय ये है कि जंग होने जा रही है। नाज़रीन इकराम, मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है, और फिर मैं ये कहूंगा कि ये व्लॉग बतौर गवाही मौजूद रहेगा और किसी वक्त इसे दोबारा रिपीट करके मैं ये आपको दिखाऊंगा। आपको याद होगा कि पहलगाम में बेगुनाह निहत्ते 27 शहरियों का कत्ल कर दिया गया। कत्ल तो होते चले आ रहे हैं और मैं कहता चला रहा हूं कि दोनों अतराफ से ये सिलसिले जारी और सारी है। क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो जोशो गजब से भरा हुआ ये कह रहा था कि हम अंदर घुस कर मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें भी मारेंगे जिन्होंने ये काम किया है और हम उन्हें भी मारेंगे जो इस काम के पीछे करैक्टर्स मौजूद हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये कि हम पाकिस्तान के अब अंदर घुस के मारेंगे पाकिस्तानियों को। नाज़रीन इकराम, याद रखिए कि जिन लोगों को आप समझते हैं ये बहुत ही अक्लमंद है, वो बहुत बहुत बड़े मुकामात तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्ल वही होती है जो आम गली मोहल्लों में आपके मुशाहदे में आती है। क्योंकि आसमानों से उतरी हुई कोई अलहदा मखलूक नहीं होते हुक्मरान, ये यहीं से गए हुए लोग होते। हाँ, दूसरी बात याद रखिए कि जोश में आप कुछ भी मुंह से निकाल लेते, वो निकल जाता है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि इसके नतीजों अवाकब क्या होंगे, यानी जिसे हम सेकंड थॉट कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मामलात में हमेशा सेकंड थॉट प्रिवेल करता है। अब आइए, नरेंद्र मोदी ने कह दिया, फौजों की नकलो हरकत शुरू हो गई, बॉर्डर के उस तरफ भी और बॉर्डर के इस तरफ भी। अब एक चीज आप ज़हन में रखिए कि हिंदुस्तान तरक्की करता हुआ एक मुल्क है, उसकी मुइशत बहुत मजबूत है, बैनुल अक़वाम उसका वक़ार कमाल है और वो सिक्योरिटी काउंसिल का बाकायदा रुकन होने जा रहा है। जबकि पाकिस्तान हमें तस्लीम करना पड़ेगा, जो सामने पाई जाने वाली मरूजी हकीकत को तस्लीम नहीं करते वो हसारे और नुकसान में रहते हैं। हमारी पोजीशन क्या है? हमारी मुइशत तबाह हो चुकी, हम पर 47 नंबर गधों की हुकूमत मुसल्लत की जा चुकी है। वो शख्स जो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा वोट हासिल कर पाया जेल में रहते हुए भी, यानी पीटीआई का कायद इमरान खान की पार्टी पीटीआई, इमरान खान जेल में है और बगैर किसी मुकदमे के जेल में है, और पार्टी पर अभी तक अजाब के दोज़ख खुले हुए हैं। अवाम फौज के साथ नहीं, वहां अवाम फौज के शाना बिशाना खड़ी, लेकिन इसके बावजूद ये जंग अभी तक छिड़ी क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि इसके इम्कानात हैं, इम्कानात रद्द नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत खफीफ इम्कानात है कि जंग छे। उसकी वजह मैं आपको जिस दिन नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था और चीख उठा था भारतीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पढ़ जाओ, मार दो, रगड़ दो, सुरमा कर दो, बर्बाद कर दो, घुस जाओ, उससे अगले दिन मैंने व्लॉग, और याद है कि मैंने कहा था कि मैं जानता हूं, और अगर मैं जानता हूं तो भारत उससे कहीं ज्यादा गहराई के साथ जानता है। और ये जो मैं जानता हूं ये कोई सरबस्ता राज नहीं, इट्स ओपन सीक्रेट कि भारत के 17 शहर हमारे एटमी मिसाइलों की जद पर रहते हैं, राउंड द ईयर एंड राउंड द क्लॉक। कमांड एंड कंट्रोल को मुकम्मल इख्तियार है कि जिस वक्त वो इन पैरामीटर्स पर देखे, मत पूछे ना आर्मी चीफ से, ना सदर पाकिस्तान से, ना वजीर आजम को बताने की जरूरत है, ना पूछने की जरूरत है, उंगली दबाएं और मिसाइल छोड़ दे, भले वो इजराइल हो या वो भारत हो। अब अगर ये मुझे इल्म है तो क्या भारत को इसका इल्म नहीं? भारत को इसका इल्म है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सेकंड थॉट हमेशा प्रिवेल करता है। वो धमकी दे दी नरेंद्र मोदी ने, उसने इजलास में बुलवा लिया, तमाम आर्मी सर्विसेज चीफ जो है सबको बिठा लिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बिठा लिया, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर को भी बिठा लिया, रॉ के डीजी को भी बिठा लिया, बाकी भी खुफिया एजेंसियों के लोगों को उसने बिठा लिया और बिठाकर कह दिया कि जनाब
میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جب چاہیں اور جس مقام سے چاہیں جنگ کا آغاز کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے ناظرین اکرام کہ نریندر مودی جانتا تھا کہ سیاستدانوں کی زبان ویسے اتنی لمبی ہوتی، دعوے کرنے، بڑکے مارنا، لیکن جو ہنرمند ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے، انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کے کسی قدم کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا نریندر مودی نے اپنے گلے سے اسطروں کی مالا اتار کے فوج کے گلے میں ڈال دی کہ جائیں جی۔ اب جب فوج نے سوچا تو فوج کو یہ علم ہے، فوج ہی یہ علم منتقل کرتی ہے سول گورنمنٹ کو کہ جناب پاکستان پر اگر ہم نے حملہ کیا تو نریندر مودی صاحب، جناب قابل احترام وزیر اعظم صاحب، پاکستان ایٹمی اسلحہ کا استعمال کر دے گا، ایک منٹ بھی نہیں چوکے گا، کوئی تاخیر نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کر، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، ہم سے 10 گنا زیادہ ان کے پاس اسلحہ ہے اور 10 گنا زیادہ فوج ہے، اور ان کی عوام بھی فوج کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ تو میں ہاتھ آسمان کی طرف کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا، سیدھا انگلی دبائے گا اور ایٹمی میزائل چل جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، ہم تو دریوزہ گر ہیں، ہم نے تو کشکول ہاتھ میں اٹھایا ہوا، ہماری عوام تو بھوک سے مر رہی ہے، ہماری عوام تو بے روزگاری کے جھکڑ سہ رہی ہے، مہنگائی کے طوفان میں مرتی چلی جا رہی ہے۔ کسی کا نہ مرکز پر یقین ہے اور نہ کسی ادارے پر یقین ہے، ادارے تباہ، مرکز بے معنی، تو ہم تو ویسے ہی خودکشی تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور بھارت کو یہ بھی علم ہے کہ اگر ایٹمی جنگ چھڑ گئی، ایٹمی جنگ کیوں ہے؟ بھارت ایٹمی جنگ نہیں کرنی چاہے گا، بھارت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ چپ کر کے شروع کرے LOC لائن آف کنٹرول سے، یعنی آزاد کشمیر سے، اور پھر گلگت بلتستان میں گھس جائے، آزاد کشمیر ہم سے لے لے۔ پاکستان یہ نہیں ہونے دے گا، یہ انہیں علم ہے، اور پاکستان نے یہ میسج بھی کنوے کر دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے تو ہم سیدھا پورے ہندوستان کو اپنے نشانے پر رکھ لیں گے۔ اور یاد رکھیے ناظرین اکرام، میں کہہ رہا ہوں اور مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت نے یہ غلطی کی تو پاکستان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں تیسری دفعہ اس ولاگ میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹمی بٹن دبا دے گا، پھر کیا ہوگا؟ 17 شہر نابود ہو جائے، آبادی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور چلیے آئیے، اس نے بھی ایٹمی میزائل داغ دی، ایٹمی جنگ شروع ہوگی۔ فرض کر لے، جس کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے، اسی لیے تو میں نے سلام پیش کی تھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو، اور میں نے سلام پیش کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو۔ کمال کر کے وہ ثابت کر دیا کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ لہذا ہندوستان جنگ کے بعد 29 کم از کم 29 ملکوں میں منقسم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ پھر ہندوستان نہیں رہے گا، کوئی ناگالینڈ ہوگا، کوئی پنجاب ہوگا، یوپی اپنے نام سے حکومت کریں گے۔ اس طرح بھارت کو علم ہے کہ وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ اور پاکستان میں کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال پائی جاتی، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور یہ اتنا خوفناک ہے کہنا کہ جس کا شمار کوئی نہیں ہے، لیکن بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی ہے، صاف ظاہر ہے پاکستان برباد ہو جائے گا۔ اگر وہاں بربادی آئے گی تو برباد جہاں بھی ہو جائے، باقی بچیں گے عوام جو نالاں ہیں، جتنے بھی بچ گئے۔ پھر فوج باقی نہیں رہے گی، ادارہ باقی نہیں، انارکی ہوگی، لوٹ مار ہوگی، عجیب و غریب۔ ہم چلے جائیں گے تقریباً کوئی 4000 سال پیچھے، ہم چلے جائیں، پیچھے کے دور میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ منظر جس کا ادراک ہندوستان کو پوری طرح، پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان حملہ نہ کرے۔ اس وقت فوجیں آئی بال ٹو آئی بال، پنجاب کے بہت سے شہروں سے ملک کا بارڈرز کے قریب جو دیہات تھے وہ خالی کروا لیے گئے۔ گندم کی فصل جہاں اب تک نہیں کاٹی گئی، 8 دن دیے گئے تھے کہ گندم کی فصلیں کاٹ لو۔ اسی طرح بھارت میں بھی پنجاب پورے کے اندر جتنا بھی بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے، متصل ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ فصلیں کاٹ لو۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے جنگ سر پہ کھڑی۔ میں ان لوگوں کے حق میں ہوں جو کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اگر جنگ ہو گئی تو پھر میں اس کی دلیل دوں گا یہ جنگ کیوں لگی۔ ہاں اب آئیے اس طرف۔ بھائی بھارت تو اس لیے جنگ نہیں کرے گا کہ پاکستان تو خودکشی پر تلا بیٹھا ہے، لوگ چھپ جائیں گے بنکروں میں، غاروں میں، مرے گی عوام یا مرے گا عام سپاہی، میجر، کرنل، بیچارہ۔ پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، کہیں کور کمانڈر نہیں مرتے، کہیں 3 اسٹار جنرل نہیں مرتے، جنگ کا ایندھن بنتے ہیں سپاہی یا عوام۔
تو کیا بچے گا پاکستان کے اندر؟ لوٹ مار کرنے والوں کی فوج باقی رہ جائے گی۔ اگر جنگ نہیں لگتی تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جنگ نہیں، وہ جنگ چھوٹی جنگ ہے جس کے بادل منڈلا رہے ہیں پاکستانی قیادت کے سروں پر۔ ان کے سر پر تلوار بن کر لٹکتی سب سے بڑی جنگ عمران خان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عمران خان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، عمران خان کی سیاست سے بچنے کے لیے، عمران خان کی حکومت سے بچنے کے لیے یہ پاکستان تک کو داؤ پہ لگا سکتے، کیونکہ ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ حالانکہ وہ انتقام نہیں لے گا، وہ جیل میں رہ کر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں انتقام کا سانپ دم توڑ جاتا ہے، جہاں رحمت، رافت، شفقت اور معقولیت گھر کر لیتی ہے انسان کے وجود کے اندر، اس کے باطن کے اندر۔ یہ کیا کریں گے اگر جنگ نہ ہوئی؟ تو جتنے بھی یہ صحافی ہیں آئی ایس پی آر کے تنخواہ خوار اور جاتی عمرہ میں اونٹوں، بھیلوں، بکروں اور دمبوں کی ہڈیاں بمبوڑنے والے، یہ سب کے سب شور مچا دیں گے۔ دیکھا جی پاک فوج نے کیا کر دیا، دیکھا جی پاک کدھر گیا عمران خان اسی طرح لوگوں کے دلوں میں ہے۔ عمران خان، جب میں ولاگ کرتا ہوں تو جب وہ کومنٹس آتے ہیں، میں کومنٹس نہیں سمجھتا، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ نبض کا پتہ چلتا ہے مجھے۔ لوگ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جو کہ ایسے نہیں ہوتا اور شاید نہ ہونا چاہیے۔ لوگ اب ترجیح دینا شروع ہو گئے ہیں پاکستان پر عمران خان کو۔ مجھے کہنے دیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، یہ میری خواہش نہیں کہ ایسا ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہے تو پھر اللہ کرے پاکستان جائے جہاں جاتا ہے۔ یہ ہے عالم سوچ کا عام آدمی، اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے عمران خان کے ساتھ، اور جو ظلم، جبر اور ستم اس پہ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے رد عمل میں عوام کے اندر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف غم اور غصہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ ان کی محبت عقیدتوں میں بدل رہی۔ ایک پولیٹیکل ورکر، کہنے دیجئے انورٹڈ کا معاملے سے، قدرے باشعور شہری کی حیثیت سے میرا پیغام ہے، میری گزارش ہے فیصلہ سازوں سے کہ اگر جنگ رک بھی گئی تو آپ مت خیال کیجئے گا کہ لوگ آپ پر تحسین کے ڈھونگرے برسائے گا، کوئی نہیں برسائے گا، ماں سوا ان بھونکنے والے چابی والے کتوں کے جو بٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ٹی وی اسکرینز پر مالکان سے کہہ کر، یا یہ بدقسمت اور بدتینت سہیل وڑائچ، مبشر لقمان، یہ سلیم صافی، یہ جوید چنگڑ، اسی کماش کے منیب فاروق، اس کماش کے لوگ شور مچائیں گے، دیکھا جی کیا پاک آرمی نے ایسا جواب دیا، ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھارت ہے، ترقی کی تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا بھارت، وہ کیوں لڑے گا آپ سے؟ کیا کوئی شریف آدمی، کوئی چودھری، کسی چرسی افیمی جواری اور خودکشی پر تلے ہوئے عزت سے عاری شخص کے گلے یا منہ لگنا گوارا کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے یہ بھارت کا بڑا پن ہوگا، اپنے عوام پر بھی دیا اور رحم ہوگا، اور ہم پر بھی۔ یہ بیٹھ کے ایسو بھی طے کریں کہ نہ ان کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کرے گی، اور یہ بھی عہد کرے اور عہد دے، گارنٹی دے کہ نہ ہماری خفیہ ایجنسیاں وہاں کسی کو بھیجے گی کشمیر آزاد کروانے کے نام پر یا اپنا کوئی بدلہ اور حساب چکانے کے نام پر، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، پاکستان میں معاملہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ 47 نمبر گدھوں کی حکومت ختم کر کے انہیں گھروں میں نہیں بھیجا جاتا، عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، فوج سیاست سے توبہ طائب نہیں ہوتی، محدود کرے اپنے آپ کو ملکی سرحدوں کے دفاع کی حد تک، چھوڑ دے عوام کو اور سیاستدانوں کو، لڑنے دے، بھیڑنے دے۔ عوام دیکھ رہی ہے، عوام ریجیکٹ کرتی چلی جائے گی، جمہوریت جڑ پکڑتی چلی جائے گی۔ ناظرین اکرام، میرا خیال ہے کہ آج میں نے اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کھل کر اپنی رائے اور اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انتظار کیجئے کہ آنے والے کل کی مٹھی میں ہمارے لیے کیا بند ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔